हेलो वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मुस्तफ़ा काज़मी। आज हम बात करने वाले हैं उन मुसलमान सेलिब्रिटीज़ के बारे में जिनको हम फॉर्मर मुस्लिम्स या एक्स मुस्लिम्स या मुल्हद या अपोस्टेट भी कह सकते हैं। आज एक लिस्ट बनाई है मैंने उन मुसलमान सेलिब्रिटीज़ की जिन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ दिया। वो अपने अपने शोबे में बहुत मशहूर हैं, शायद दुनिया को फतह कर चुके हैं अपनी कला, अपने पॉलिटिक्स या अपने किसी भी पावर से, लेकिन दीन इस्लाम को छोड़कर मुल्हद बन चुके हैं। तो आज बात यह करनी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या रवैया होना चाहिए, इनका अंजाम क्या होना चाहिए, इनको सज़ा क्या मिलनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ रखना भी चाहिए या नहीं, मज़हब इस बारे में क्या कहता है और क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इन लोगों ने दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। तो इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है, लेकिन मैंने चंद सेलिब्रिटीज़ को निकाला है जिनके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले जावेद अख्तर। आई थिंक ये नाम इतना मशहूर है और इतनी लाउड एंड प्राउड तरीके से वो कई बार कह चुके हैं कि वो एक एथियस्ट हैं। जावेद अख्तर बॉलीवुड का वो नाम कि जिनकी रोमांटिक शायरी से आज भी दिल महजूज होते हैं। उनके लफ्ज़ों में जादू है, शायद इसी वजह से उनको जादू का नाम भी दिया गया। शोले फिल्म हो या फिर आज तक लिखे गए कई रोमांटिक गीत, ऐसे लगता है कि इस शख्स ने हमें रोमांस करना सिखाया हो। लेकिन जावेद साहब ने कई मर्तबा ये बात बड़े खुलेआम कही है कि वो एक एथियस्ट हैं। अब आप सुन के हैरान होंगे कि जावेद साहब के वालिद जो थे, जानिसार अख्तर, वो भी बॉलीवुड के एक मशहूर पोइट थे। लेकिन ये इतनी हैरानी की बात नहीं है कि जितने उनके ग्रेट ग्रैंडफादर एक मशहूर आलिम दीन थे और उनका नाम था फजल हक खैराबादी। अब अजीब सी बात लगती है कि जब घराने का बड़ा एक ऐसा गुजरा हो जो कि आलिम दीन हो, उसी घर में एक बच्चा पैदा होता है जो कि एथियस्ट था। और जब उनसे पूछा जाता है कि दीन इस्लाम को उन्होंने क्यों छोड़ा, तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ दीन इस्लाम की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि किसी भी रिलीजन को उठा के अगर आप पढ़ते हैं तो ना उसमें कोई लॉजिक है ना रैशनल, और इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर लॉजिकल और रैशनल चीज़ को माने, और जिस चीज़ ने भी कोई लॉजिक या रैशनल नज़र ना आए उसको छोड़ दें, तर्क कर दें। वेल, इस पे बाद में डिटेल से बात करेंगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। नेक्स्ट सेलिब्रिटी नसीरुद्दीन शाह। 80 की दिहाई हो या 90 की दिहाई हो, इस मशहूर एक्टर की जानदार एक्टिंग और मजबूत आवाज ने हर दिल को छुआ है। उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है कि ऐसा लगता है कि शायद उनके पाए का कोई और ऐसा एक्टर ना आया था ना कभी आएगा। नसीरुद्दीन शाह साहब सिर्फ एक अच्छे एक्टर नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही सैर अंगेज पर्सनैलिटी के मालिक भी हैं। मैं जब उनसे पर्सनली मिला तो उनकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया। मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था जब मैं दुबई में एक लोकल इंडियन रेडियो स्टेशन के लिए काम किया करता था एज अ रेडियो प्रेजेंटर। जब नसीरुद्दीन शाह साहब बात करते हैं तो दिल करता है कि वो बोलते जाएं, उनकी बातों को सुना जाए। उनके लफ्ज़ों में जादू है। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात है कि उन्होंने आखिर दीन इस्लाम को तर्क क्यों किया। ये एक बहुत बड़ा शौक है मेरे लिए भी, क्योंकि ये रिसेंटली एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि नसीरुद्दीन शाह साहब एक शिया बोहरी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वो छोटे थे और उनको तब से बताया जाता था कि एक अल्लाह है जो ऊपर से देखता है कि आप अच्छे या बद अमाल कर रहे हैं और उनको नोट करता रहता है, तो वो कहते थे कि बचपन से ही मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी और मैं अक्सर पूछा करता था अपने बड़ों से कि जब अल्लाह दिन वक्त यही काम करते हैं तो वो तो बहुत मसरूफ रहते होंगे। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि आई एम अ लैप्स्ड मुस्लिम, यानी उन्होंने कोशिश तो की कि दीन पे चल सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते दीन पूरी तरीके से उनके हाथों से निकल गया और वो एक एग्नोस्टिक या एथियस्ट बन गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह वो ये भी कहते हैं कि सबको आखिरत की फिक्र है और यही वजह है कि दुनिया जहन्नम बन चुकी है। नेक्स्ट सेलिब्रिटी बराक हुसैन ओबामा। नहीं, मैं एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की बात नहीं कर रहा। ये बराक हुसैन ओबामा सीनियर है, यानी उनके वालिद, जो कि कीनिया में पैदा हुए थे। एंड कीनिया में जब एक टर्मोइल आया और वो एक पॉलिटिकल लीडर भी थे तो उनको कीनिया छोड़ना पड़ा। कीनिया छोड़ के वो हवाई आ गए और हवाई में उन्होंने शादी की और उसी शादी से उनके बेटे हुए बराक हुसैन ओबामा जूनियर। वेल, ये भी एक मशहूर मुसलमान थे, लेकिन लोग नहीं जानते हैं कि पहले वो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियनिटी से वो इस्लाम की तरफ आए, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम को भी तर्क कर दिया और बहुत बड़ा एक ऐलान किया था कि मैं एथियस्ट हूँ और मेरा किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है।
وجوہات تو شاید مجھے بھی پتہ نہ ہو کیونکہ کہیں ہسٹری میں نظر نہیں آتی، لیکن یہ بات ضروری ملتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم این ایتھیسٹ اینڈ آلویز ول بی۔ نیکسٹ، زہرا سہگل۔ یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے کہ جب بھی سنیما پہ نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر گھر میں شاید کوئی ایک بزرگ ہستی ایسی ہو جس کے چہرے پہ ایسی ہی رمق، رونق اور شفقت ہوتی ہوگی۔ ان کی ایکٹنگ کے سبھی دیوانے ہیں۔ جب بھی کسی فلم میں کسی بزرگ ایکٹریس کے طور پر آئی ہیں ہم ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور میں تو اسپیشلی انتظار کرتا تھا کہ کاش ان کے سین بڑھ جائیں اور یہ فلم میں زیادہ سے زیادہ نظر آئیں۔ صاحبزادی زہرا ممتاز اللہ خان یو پی میں رامپور میں پیدا ہوئی۔ ایک بہت ہی اسٹرکٹ مسلم فیملی میں پیدا ہوئی تھی جہاں پہ سخت پردہ تھا اور پردے کے سوا خواتین باہر جا ہی نہیں سکتی تھیں۔ لیکن زہرا کو بہت ہی چھوٹی عمر سے ڈانسنگ اور ایکٹنگ کا شوق تھا، جس سے ان کے گھر والے اکثر پریشان رہتے تھے۔ اور جب یہ تھوڑی بڑی ہوئیں اور لاہور میں کوئین میری کالج میں جا کے انہوں نے ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ چھپ چھپ کے اپنے آرٹ کا اظہار کرتی رہتی تھیں، لیکن گھر والے ان کی ان حرکتوں سے اکثر پریشان رہتے تھے۔ بہرحال بہت چھوٹی عمر میں ان کی شادی کر دی گئی، لیکن شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ جب شادی ٹوٹ گئی تو پھر یہ جرمنی چلی گئیں اپنے ایک رشتہ دار کے ہاں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی بہت اداس ہے اور ریسنٹلی ایک بریک اپ سے نکلی ہے تو انہوں نے خاندان والوں کو بنا بتائے، ان کے گھر والوں کو بنا بتائے، وہاں پہ جو ریلیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ چلو میں تمہیں وہ کرنے دیتی ہوں جو تمہیں شوق تھا۔ تو وہاں پہ انہوں نے بیلے ڈانسنگ کی ایک کلاس لینا شروع کر دی، اینڈ دین دیر واز نو لوکنگ بیک۔ یہ کرنے کے بعد وہ لندن شفٹ ہو گئیں اور لندن میں تھیٹر کرنے لگیں، اینڈ تھیٹر کے بعد فلمیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اسی باتوں کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے نالا یا ناراض رہتے تھے، اینڈ فائنلی شاید انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بھی توڑ دیے۔ زہرا نے آگے جا کے ایک بہت ہی مشہور پروڈیوسر تھے جن کا نام سہگل تھا، ان کے ساتھ شادی کر لی۔ زہرا اگین بہت ہی لاؤڈ اینڈ پراؤڈ طریقے سے کہتی تھیں کہ وہ ایک ایتھیسٹ ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اکثر مذاق بھی کرتی تھیں کہ مجھے دفنا دو یا جلا دو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ کوٹ ان کوٹ اگر میرے خاک کو ٹوائلٹ میں بھی تم لوگ فلش کر دو گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بات وہ اکثر مذاق میں کہا کرتی تھی کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ دین اسلام کو کیوں چھوڑا اور وہ ملحد کیوں بن گئیں اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں۔ فرحان اختر، کہتے ہیں کہ fruit never falls very far from a tree۔ یہی کہانی فرحان اختر کی بھی ہے۔ جب جاوید اختر صاحب خود ایتھیسٹ ہیں تو ان کے بچے جو تھے ان کا ملحد ہونا یا دین ہونا کوئی عجیب سی بات نہیں ہے۔ فرحان کا یہ کرائٹیریا نہیں تھا کہ وہ مسلمان تھے اس کے بعد وہ ملحد ہو گئے۔ ان کا بچپن سے براٹ اپ بھی ایسا کیا گیا جاوید اختر صاحب کے پاس کہ ان کا کوئی ریلیجن نہیں تھا، بلکہ دونوں بہن بھائی بالکل ہی irreligious تھے، بلکہ ایتھیسٹ تھے، اور یہ بھی بڑے لاؤڈ اینڈ پراؤڈ ہو کے کہتے ہیں کہ آئی ایم این ایتھیسٹ اینڈ موسٹ آف دا پیپل نو اباؤٹ اٹ۔ ان کے کریئر یا ان کے اچیومنٹس کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئی تھنک فرحان اختر کو ہماری جنریشن کا ہر انسان ہی جانتا ہوگا۔ فرحان نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ان کے والد یا والدہ نے کبھی بھی ریلیجن کو ان کے اوپر فورس نہیں کیا، اور ایک بالکل irreligious brought up کیا، اور آگے جا کے ان کو پورا موقع دیا کہ تم جس ریلیجن کو چاہو چوز کر سکتے ہو۔ لیکن فرحان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے والد کا ماننا یہ تھا، اور اب بھی وہ اسٹرکٹلی اس بات کو خود بھی مانتے ہیں، کہ اگر بچپن سے بچوں کے اوپر مذہب کو ٹھوسا نہیں جائے گا، فورس نہیں کیا جائے گا، تو جب وہ بچے بالغ ہو جائیں گے تو وہ کسی بھی ریلیجن کا انتخاب نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہمارے گھر میں ہو چکا ہے اور سب کو یہ کرنا چاہیے۔ آف کورس سب ان سے اس بات پہ اگری تو نہیں کریں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ خود بھی ایتھیسٹ ہیں اور ان کی پوری فیملی بھی، تو دین کو چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی، بلکہ وہ ہمیشہ سے کبھی مسلمان تھے ہی نہیں۔ اگلا نام جو میں سیلیبریٹی کا لینے والا ہوں، ایک بہت مشہور پولیٹیشین بھی ہیں، بہت بڑی ریولیوشن بھی لے کر آئے، اور شاید یہ نام سن کے ہم سب کو شوق ہوگا کیونکہ مجھے بھی ہوا تھا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک۔ خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کے لیے بڑی شاکنگ بات ہوگی کیونکہ ہم اکثر ٹرکی کو سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے ہمارے رہنما ہیں اور دین کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، اور جہاں ٹرکی سے کوئی ڈرامہ بھی ہماری طرف آ جاتا ہے تو ہم دیوانہ وار اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، شاید یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم دین تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن شاید لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ٹرکش قوم کے بابا قوم جو کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک تھے، وہ ایک ایتھیسٹ تھے یا ایگنوسٹک تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ٹرکی کو کیلیفیٹ سے، خلافت سے نکال کے ایک سیکولر ڈیموکریٹک سٹیٹ بنایا،
اور اس کے بعد بہت لبرل اسٹیٹ بنایا اور ترقی کی راہوں پر لے گئے. لیکن خود مصطفیٰ کمال آتا ترک جو تھے ان کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ کلیئرلی انہوں نے اپنی کتاب میں کہی تھی جو انہوں نے خود لکھی تھی. اس بک کا نام تھا سول انفارمیشن فار سٹیزنس. اس میں انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ ترک جو ہیں وہ عربی بولنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے ان کو قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے. انہوں نے کئی بار یہ بات بھی کہی کہ دین اسلام جو ہے وہ عربوں کے لیے آیا تھا، یہ عربوں کا بنایا ہوا مذہب ہے، ٹرکش لوگوں کا اس ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کا دین سے دوری کا سبب بھی یہ بنا کیونکہ خلافت ایک عرصے سے ٹرکش قوم کے اوپر حکومت کر رہی تھی، اور بہت سے لوگ اس کے خلاف تھے یا اس سے تنگ آ چکے تھے. اینڈ مصطفیٰ کمال آتا ترک جو کہ ریولیوشن لے کر آئے وہ بھی ان سے کچھ الگ نہیں تھے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، زین ملک. ایک مشہور سنگر، آج کل کے کانٹمپریری سنگر ہیں. آج کل کے سنگرز کو میں بہت کم سنتا ہوں، لیکن زین کے کچھ گانے میں نے سنے ہیں، اور باقی ان کا میوزک، ان کی کمپوزیشن سننے کے بعد میں بھی ان کا فین بن گیا. اسپیشلی ان کا ایک گانا ہے اٹس یو، آئی تھنک آئی لو دا ٹیون آف دیٹ سانگ. ہر کوئی جانتا ہے کہ زین ملک جو ہیں وہ پاکستانی ڈسینٹ ہیں، پاکستانی نژاد ہیں. ان کے فادر یعنی ملک صاحب لاہور سے یو کے چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ایک آئرش خاتون سے انہوں نے شادی کر لی. زین آئی تھنک واز اراؤنڈ 18 ایئر اولڈ جب پہلی بار ایک مشہور سنگنگ کمپٹیشن میں وہ آئے جس کا نام تھا امیریکاز گاٹ ٹیلنٹ. وہاں سے وہ مشہور ہوئے اور آج پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. بہت سارے کانسرٹ ہوتے ہیں اور لوگ ان کے دیوانے ہیں، اسپیشلی نئی نسل. زین نے کھل کر یہ بات کہی تھی، اور یہ کافی کنٹروورشل بات کافی ہیڈ لائن میں آئی تھی کیونکہ وہ ایک بہت بڑے پاپ سٹار بن چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ دین اسلام ہو یا کسی بھی مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ٹوٹلی ایتھیسٹ ہوں. میں نے مذہب کو بہت قریب سے پڑھا ہے اور مجھے مذہب سے جواب نہیں ملے. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ شاید ایک کوئی ہائر اسپریچول پاور ہو، لیکن مذہب میں کسی بھی بات کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا. اب آپ سن کے سب سے پہلی بات یہی کہیں گے کہ شاید ان کی والدہ کرسچن تھیں تو شاید اس وجہ سے وہ دین سے ہٹ گئے. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے ان کی جو مدر تھیں، جو کہ ایک آئرش خاتون تھی، ایک سفید فام خاتون تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ پریکٹسنگ مسلم ہیں. لیکن زین نے دین اسلام کو چھوڑ دیا. اس طرح کئی ایسے مسلمانوں کی لسٹ یا سیلیبریٹیز، ایکس مسلمز یا فارمر مسلمز آپ کو ملیں گے جن کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. آج یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھا جائے قریب سے کہ آخر ایسا کیوں ہے، یہ لوگ دین اسلام کو چھوڑ کے کیوں گئے، جو کہ میں خود ہی کوٹ ان کوٹ ان کی طرف سے آپ کو بات بتا چکا ہوں جو انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے دین اسلام کو کیوں چھوڑا. اب بات یہاں پہ آتی ہے جو کہ میں نے شو کی شروعات میں کی تھی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. سننے میں تو ہم اکثر یہ سنتے ہیں، مولانا حضرات ہمیں بتاتے ہیں کہ جو بھی اپوسٹیٹ ہو یا ملحد ہو اس کی سزا صرف یہ ہے کہ اس کو مار دیا جائے. دین اسلام کو جو بھی چھوڑ کے جاتا ہے اس کی سزا ہے کہ اس کی زندگی اس سے چھین لی جائے. لیکن میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ وہ لوگ جو کہ ظاہری اچھے انسان ہوں، جن نے کبھی کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کسی کا حق نہیں کھایا ہو، اچھے لوگ ہوں، کسی کا دل نہ دکھایا ہو، اپنی ذاتی زندگی میں وہ کچھ بھی کرے اور ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، آخر ان کو موت کی سزا کیوں؟ کیا یہ سزا بالکل درست ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کہانی میں نے منٹو کے افسانوں میں پڑھی ہے. منٹو کہتا ہے کہ خدا جیسا، اللہ جیسا سیکولر اور لبرل شاید میں نے کہیں نہیں دیکھا. جب میں نے یہ پڑھا مجھے بڑا تعجب ہوا اور برا بھی لگا کہ اللہ جیسی پاک ہستی کو آپ ایسے دو لفظوں میں کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ہم عام لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن آگے منٹو کہتے ہیں کہ خدا وہ رحمان و رحیم ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ اس پہ ایمان لا چکی تھی، اور صرف ایمان نہیں لائی تھی، جس عہدے پہ وہ تھا اس عہدے پہ اس نے کئی ترقیاں کی اور اتنا آگے بڑھ گیا کہ خدا کے بہت نزدیک ہو گیا. فرشتوں اور جنوں میں یہ خدا کا بہت پسندیدہ تھا کیونکہ یہ خدا پہ بہت ایمان اور یقین رکھتا تھا. اس کا نام ابلیس تھا. ایک دن جب آدم کو بنایا گیا اور آدم کی تخلیق کے بعد سب کو جھکنے کو کہا گیا، سبھی جانتے ہیں کہ ابلیس نہیں جھکا، اور اس نے کہا کہ میں اس کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور خدا کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اب جب خدا کی بات ماننے سے اس نے انکار کیا، یعنی دین کو چھوڑ چکا تھا، ایمان اس کے اندر سے نکل چکا تھا، یعنی وہ ملحد ہو چکا تھا. خدا کے سامنے کھڑا ہوا یہ بڑی بے شرمی سے کہہ رہا ہے کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو نے جو کہا ہے اس آدم کو ماننے کا میں اس کو نہیں مانوں گا. یعنی دین سے، یعنی ایمان سے، یعنی عقیدے سے اس کا پورا وجود خالی ہو چکا تھا.
اس کے جواب میں خدا نے کیا کیا؟ کیا خدا نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا؟ منٹو کہتا ہے نہیں، خدا اتنا رحمان و رحیم تھا اور اتنا بڑا سیکولر تھا، اتنا بڑا لبرل تھا کہ شیطان کو کہا کہ جاؤ اور جو کرنا ہے کرو، جتنوں کو بہکانا ہے بہکاؤ، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، اور پھر قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، جو لوگ تمہارے پیچھے چلے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے اور جن نے مجھے مانا وہ میرے ساتھ۔ یعنی خدا چاہتا تو اس کا سر تن سے جدا کر سکتا تھا، اس کو سزا دے سکتا تھا، کیونکہ وہ سزا دینے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ شیطان ملحد ہو چکا تھا، شیطان دین سے ہٹ چکا تھا، شیطان کے اندر سے جتنا ایمان تھا وہ نکل چکا تھا، لیکن خدا نے اس کو مارا نہیں بلکہ مہلت دی۔ تو وہ ہستی جو کہ سزا دے سکتی تھی، لیکن ایک حد تک، ایک وقت تک اس نے مہلت دی کہ جاؤ جو کرنا ہے کرو، اور روز محشر یعنی ججمنٹ کے ڈے ہم بات کریں گے۔ تو پھر ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ کیونکہ اگر سزا دینی ہے تو چلے شروعات کرتے ہیں، کیونکہ میرے حساب سے سزا تو سب سے پہلے اس کو ملنی چاہیے جس نے دین اسلام کا دائرہ نہ چھوڑا ہو، جس نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا ہو، اور پھر بھی وہ سب باتیں کرے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا حق کھانا ہو، چاہے وہ بیٹیوں کو ان کا حق دینا نہ ہو، چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ایسا گناہ ہو، کسی بھی انسان کا قتل ہو یا زیادتی ہو یا کسی کا دل توڑنا ہو۔ اگر شروعات کرنی ہے تو سب سے پہلے شاید ہمیں اپنے آپ سے کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں اور جو کہ دین اسلام کے دائرے میں رہے ہی نہیں۔ well, آپ کا اس کے بارے میں کیا سوچ ہے؟ what do you think about it? and if I missed on any مشہور celebrities, مسلم ایکس celebrities اور former celebrities جن کا میں نے نام نہیں لیا ہے، پلیز ڈو put them down in the comments، ان کے بارے میں ہم اور بات کریں گے، اور اس پوری بات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں پلیز شیئر کیجیے، کیونکہ آپ لوگوں سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، ہیو اے گریٹ ڈے، خدا حافظ۔